अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मंगल का रोज़ है 8 जुलाई 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। दो बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आज के वीलॉग में आप तक मैंने पहुंचानी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर वो फैसला कर लिया जो एक अरसे से वो करने से गुरेजा थी। एक ऐसा फार्मूला जिसकी वजह से तहरीक उनके नज़दीक कामयाब हो सकती है। एक ऐसा तुरप का पत्ता जो उनको लगता है कि ये अब अगर खेला गया तो सूरत हाल बदल जाएगी। और दूसरी खबर आज के सियासी मंजरनामे से जुड़ी यूट्यूबर्स की बंदिश है। 27 यूट्यूबर्स हैं, 27 यूट्यूब चैनल्स हैं, उन सहाफ़ियों की फहरिस्त भी आप देख चुके हैं। उनको ब्लॉक किया जा रहा है पाकिस्तान में। इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन इसकी जद में आएगा और इस पे एतराज़ क्या है, इसके हामी क्या कहते हैं। मेरा काम है कि आपको मौक़िफ़ जो है इतराफ़ का, फ़रीक़ैन का, वो पेश करूँ और फिर अपनी राय भी आप तक रखूँ। तीसरा, सदर आसिफ अली जरदारी को हटाए जाने की खबर भी आप देख चुके हैं। उस हवाले से भी मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। आज भी मैंने फ़खर दुरानी से बात की है, उन्होंने क्या कहा और मेरी राय क्या है वो आज मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आ जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और फिर जो यूट्यूब चैनल्स की बंदिश है उसके ऊपर मैंने खुल के आज आपसे बात करनी है। देखिए, आज मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर और दीगर की इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने कहा जी बहुत सी चीज़ों पे बातचीत हुई, जल्द हम ऐलान करेंगे। लेकिन सबसे अहम गुफ्तगू थी मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की, क्योंकि नौरीन साहिबा और उज़मा साहिबा जो उनकी बहनें हैं उनकी मुलाकात होगी, अलीमा खान साहिबा की नहीं हो सकी। तो उन्होंने वो फार्मूला दे दिया आज, क्योंकि इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने लीड किया तहरीक को, बुशरा बेगम ने लीड किया, लेकिन नताइज नहीं निकल सके। इससे पहले भी एहतजाज जो हुए उसमें नताइज नहीं निकल सके। अब बिलाखिर बड़े अहम ऐलानात कर दिए हैं मोहतरमा अलीमा बेगम ने। एक तो उन्होंने ये तय कर दिया कि आज उनकी गुफ्तगू मैं बता रहा हूं, वो कहती हैं कि अब सिर्फ तहरीक चलेगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसके बावजूद कि आज भी कोट लखपत में जो 5 तहरीक इंसाफ के असीरान हैं, यास्मीन राशिद साहब और दीगर, उनका एक और खाता है वो जहां वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 1973 के आइन पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात किए जाएं सियासतदानों से, लेकिन आज अलीमा बेगम ने सबसे बुनियादी जो 3 बातें की उसमें से नंबर 1 उन्होंने कहा अब सिर्फ तहरीक चलेगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक नंबर 2, उन्होंने कहा कि वो तमाम पीटीआई के रहनुमा जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकते वो अपने ओहदों से अलग हो जाएं। ये भी उन्होंने वाजे कर दिया। अब देखना होगा कि कौन अलग होता है और कौन नहीं। नंबर 3 जो मैं कह रहा था कि बहुत बड़ा फॉर्मूला, बहुत बड़ा तुरप का पत्ता है, वो उन्होंने आज सामने मंजर आम पर ले आई हैं। वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं सलमान और कासिम, इनका एक इंटरव्यू भी आया था और कल इनका एक ट्वीट भी आया था। ट्वीट में भी उन्होंने अपने वालिद मोहतरम जनाब इमरान खान साहब के हवाले से जिक्र किया है कि उनको किन नामसाइद हालात का सामना है, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट कर रखा है। उनका ऑफिशियल अकाउंट है, वेरीफाइड। लेकिन आज अलीमा बीबी ने बताया कि सलमान और कासिम, उनके जो बेटे हैं, वो अब सुनने को तैयार नहीं मजीद। उनका तासुर ये था कि पीटीआई और अलीमा बीबी, जो जाहिर बात उनकी खाला लगती हैं, उन्होंने रोक रखा था कि आप अभी सियासत में अमली तौर पर ना आएँ, आप वहीं रहें जहां हैं। लेकिन आज अलीमा बीबी ने बताया कि वो अब मजीद हमें सुनने को तैयार नहीं है, पहले वो अमरीका जाएंगे। और यहां उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के वफूद, हुकूमत पाकिस्तान के लोग अमेरिका जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, तो कासिम और सुलेमान की भी वहां वाकफियत है, दोस्त हैं, वो भी वहां जाके अपने वालिद के हक में बात करेंगे। तो ये सबसे अहम ऐलान है कि कासिम और सुलेमान बाकायदा एंटर हुआ चाहते हैं, बाकायदा इस तहरीक का, बाकायदा इस सिस्टम का, बाकायदा इस मूवमेंट का हिस्सा बनने को तैयार हो चुके हैं, जिसका इंकशाफ आज अलीमा बीबी ने किया। मेरी इत्तला ये है कि कासिम और सुलेमान जो उनके साहबजादे हैं, खान साहब ने हमेशा उन्हें दूर रखा कि वो सियासत में ना आए। अपने अहले खाना को हमेशा वो दूर रखते हैं, चाहे आपको खान साहब की सियासत पसंद हो या ना हो। तो एक अरसे से वो अलीमा बीबी और दीगर 1-2 लोगों के साथ राब्ते में थे, ये मेरी इत्तला है। और जो उन्होंने पहले भी इंटरव्यू दिया, बाद में जो ट्वीट्स किए, वो मुशावरत से किए गए। अलीमा बीबी और दीगर 1-2 लोग हैं जो बहुत क्लोज हैं उनके, पार्टी के रहनुमा नहीं है, ये मैं वाजे कर दूँ। पार्टी रहनुमाओं से उनके बराह रास्त उस तरह से रब्ता नहीं है, क्योंकि ये जो अभी मौजूदा पार्टी रहनुमा है उनसे उनकी जान पहचान उस तरह से नहीं है, पुराने लोगों से थोड़ी बहुत थी, और खान साहब हमेशा इनको दूर रखा करते थे। तो अब अलीमा बीबी ने एक तो बता दिया कि वो अब अमेरिका जाएंगे, सबसे पहले वहां जाके पीटीआई और इमरान खान साहब के हक में बात करेंगे, ये वो बता रही है। नंबर 2, वो कहती हैं कि अमेरिका जाने के बाद फिर वो आएंगे पाकिस्तान और तहरीक में हिस्सा लेंगे। ये मेरे ख्याल में 2 स्टेटमेंट्स बहुत अहम हैं पीटीआई की फाइनल स्ट्रेटजी के हवाले से, क्योंकि जो दस्तयाब हालात थे, दस्तयाब क़यादत थी, उसके होते हुए पीटीआई को बड़ा मोमेंटम, बड़ा एहतजाज करने में नाकाम थी। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी, एहतजाज के तौर पर भी, सोशल मीडिया के ऊपर बाहर बैठे लोग तो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इंटरनली खातिर खा
فوائد یا خاطر خواہ نتائج یہ حاصل کرنے میں ناکام تھے۔ تو یہ سلمان اور قاسم جو صاحبزادے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک میں حصہ لیں گے۔ اب بڑا دلچسپ ہوگا کہ وہ پاکستان انہیں آنے دیا جائے گا، پاکستان اگر وہ آتے ہیں تو تحریک کو لیڈ کریں گے، وہ کہہ رہی ہیں کہ فیملی پوری اس تحریک کا حصہ ہوگی، آج علیمہ بی بی نے کہہ دیا۔ ایک جملہ بڑا ہم انہوں نے بولا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج ان کا جو پیغام تھا ان کے بیٹوں کا وہ ہماری بہنوں نے عمران خان صاحب کو دیا ہے، اور ان سے پوچھا نہیں گیا، ان کو انفارم کیا گیا ہے کہ آپ کے بیٹے امریکہ بھی جائیں گے اور پاکستان آ کے تحریک میں حصہ لیں گے، اور یہ چوائس نہیں دی انہوں نے پارٹی کو اور اپنے باپ کو کہ ہمیں آنے سے روکا جائے یا نہ روکا جائے، چوائس نہیں دی، انفارم کیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ یہ دو بڑی اہم سٹیٹمنٹس ہیں۔ میں نے کیوں اسے کہا کہ فارمولا، کیونکہ آبویسلی جس رہنما کے ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں اگر اس کے بچے سامنے آتے ہیں تو ایک امپیکٹ ہوتا ہے ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں، ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس میں امپیکٹ ہوتا ہے۔ چاہے میاں نواز شریف صاحب جب ان کے ساتھ صورتحال درپیش تھی تو مریم نے لیڈ کیا، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی ہے جو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، چاہے بینظیر بھٹو شہید ہوں جب ان کے والد صاحب کو پھانسی دی گئی، وہ منظر عام پر ہیں، تو لوگوں کا ایک جذباتی بانڈ ہوتا ہے، اس کا تعلق موروثیت سے نہیں ہوتا ہے، ایک جذباتی بانڈ سے ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک دس ول بی اے گیم چینجنگ اگر یہ ایگزیکیوٹ اسی طرح ہوتا ہے جیسے علیمہ بی بی بتا رہی ہیں۔ تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ کے تناظروں میں نے آپ کو معلومات دے دی ہیں۔ پھر علیمہ بی بی نے یہ بھی کہا کہ شیر شاہ جو ان کے بیٹے ہیں علیمہ بی بی کے، وہ بھی واپس آ گئے، اگر ہم گرفتار ہوئے تو وہ تحریک میں حصہ لیں گے۔ آج انہوں نے ایک نئی بات بھی کی کہ یہ جو ملاقاتوں پہ پابندیاں ہیں، ٹیلی فون پہ پابندیاں ہیں، دیگر ہیں، اس کی ذمہ دار وہ اسٹیبلشمنٹ کو قرار دینے کی بجائے پنجاب سرکار کو قرار دے رہی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، اس پہ آپ نظر رکھیے گا، کسی اور اس پہ بات ہوگی۔ آگے آ جاتے ہیں، جو انتہائی اہم ایک اور مدعا ہے اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوٹیوبرز، 27 یوٹیوبرز ہیں جن کے چینلز بلاک کرنے کا حکم دیا ہے ایک جج صاحب نے، جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں عباس شاہ۔ اچھا جی، ان جو یوٹیوبرز ہیں مجسٹریٹ عباس شاہ صاحب نے ان کو بلاک کرنے کے حوالے سے ایف آئی اے کی درخواست پر حکم دیا ہے اور چینل بلاک ہو گئے ہیں۔ 2 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو میرے پاس پڑا ہے، یوٹیوبرز کی فہرست بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ 2 جون کو انکوائری شروع کی اور جو شواہد دیے ایف آئی اے نے، عدالت کہتی ہے ہم ان سے مطمئن ہیں۔ یوٹیوب کے جو انچارج افسران ہیں پاکستان میں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 27 چینل کو بلاک کریں۔ ایف آئی اے کے جو تحقیقاتی افسر ہیں ان کی درخواست پر یوٹیوب کمپنی کو یہ بتایا گیا اور یوٹیوب نے باقاعدہ ان چینلز کے جو اونرز ہیں ان کو نوٹس بھیجے ہیں۔ نوٹس جو بھیجے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، جیسے اسد نے بھی نوٹس شیئر کر رکھا ہے اور دیگر دوستوں نے بھی، فہرست بھی بتاتا ہوں۔ یہ بالکل اسی نوعیت کے نوٹس ہیں کہ جب پاک انڈیا جنگ لگی تھی تو ہمارے چینلز میرا چینل بلاک ہوا، یوٹیوب کا، ایکس کا، دیگر صحافیوں کا بھی ہوا۔ تو بھارت نے جو یوٹیوب کے حکام بھارت میں بیٹھے ہیں انہیں لکھا کہ بھارتی جو قوانین ہیں ان کے مطابق یہ چینلز عمل نہیں کر رہے، یہ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں یا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہیں بند کیا جائے۔ تو آج جو ای میل آئی ہے ستور صاحب کو، اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ یا تو عمل درآمد کریں اس فیصلے کے اوپر، وگرنہ آپ کا جو یوٹیوب چینل کے حوالے سے ہمیں حکومت کی درخواست آئی اس پہ ہم عمل درآمد کرنے پر پابند ہوں گے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چینل بلاک ہونے جا رہے ہیں۔ اب ان کے پاس آپشن اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کریں کیونکہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اب اس میں ہیں کون کون، اور پھر میں ذرا آتا ہوں رائے بھی آپ کو دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس وہ فیصلہ ہی پڑا ہوا، فیصلہ یہ کہتا ہے جی کہ یہ ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، مس لیڈنگ انفارمیشن دی ہے ریاست کے خلاف، اور اس کی وجہ سے فیئر پیدا ہو سکتا ہے، پینک ہو سکتا ہے، ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ اور ایف آئی اے کے ایک بندے نے درخواست دی ہے، اس کی بات سنی، اس کے شواہد اس نے دیے، کچھ یوٹیوب ویڈیوز کے، اس کے اوپر فیصلہ بھی کر دیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا جن لوگوں کے خلاف فیصلہ ہوا انہیں سنا گیا، ان سے پوچھا گیا؟ اس کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا۔ چاہے آپ اس بات سے متفق ہوں یا نہ ہوں، مجھے ذرا تھوڑی سی حق سچ کی بات کرنے دیجئے، معاف کیجئے گا اگر وہ لوگ جو پسند نہیں کرتے۔ اس میں حیدر مہدی ہیں، یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق جان صاحب ہیں پاکستان میں ہیں، سبی کاظمی ہیں، اوریا مقبول جان ہیں، آرزو کاظمی ہیں، رانا عزیر سپیکس ہیں، ساجد گوندل ہیں، حبیب اکرم صاحب ہیں، حبیب صاحب کے اوپر بعد میں کرتا ہوں، متی اللہ جان صاحب ہیں، اسد طور، عمران ریاض خان صاحب جو باہر ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، نیا پاکستان ایک یوٹیوب چینل، صابر شاکر وہ بھی باہر ہیں، عمران خان پی ٹی آئی کا چینل، آفتاب اقبال یہ بھی باہر ہوتے ہیں، ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی، پاکستان تحریک انصاف کا یوٹیوب، ڈیلی قدرت ایک اخبار ہے اس کا یوٹیوب چینل، عبد القادر ایئر وے کے صحافی، چار سدہ جرنلسٹ، یہ ایک یوٹیوب چینل ہے، پی ٹی آئی کی تحریک کو کور کرتے ہیں، نائلہ پاکستان ری ایکشن یہ مجھے نہیں معلوم، وجاہت سعید خان یہ بھی باہر بیٹھے ہیں امریکہ، احمد نورانی یہ بھی باہر بیٹھے ہیں،
نظر چوہان، معید پیرزادہ باہر بیٹھے ہیں، مخدوم شہاب الدین یہ پاکستان میں ہیں، اور شیان علی یہ لندن بیٹھے ہیں۔ یہ 27 لوگ ہیں جن کی فہرست میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل ایج میں پابندیاں حل نہیں ہوا کرتی۔ ڈیجیٹل ایج میں آپ آواز بند نہیں کر سکتے۔ آواز بند کرنا حل نہیں ہوتا، آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے اس بات نے سب سے زیادہ فکر میں مبتلا کیا کہ مطیع اللہ جان صاحب اور حبیب اکرم صاحب، ان دو سینئر صحافیوں کے چینلز کیوں بند کیے گئے؟ باقی لوگوں کو میں اس قدر سنتا نہیں ہوں۔ یہ دو لوگ وہ ہیں جو اپنی سیاسی رائے یا قانونی معاملات پر مطیع اللہ جان عدالتی رائے پیش کرتے ہیں رپورٹنگ کے ذریعے، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایک مدلل طریقے سے بات کرتے ہیں، شائستہ انداز میں بات کرتے ہیں، اوئے توئے گالم گلوچ الزام اور ریاست مخالف بات نہیں کرتے، ریاست کے اوپر الزام نہیں لگاتے۔ اس فہرست میں کئی لوگ ہیں جن کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے کہ پاک بھارت جنگ میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، وہ کیا خبریں دے رہے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، ہر بندہ اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ لیکن میری ایک بڑی پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ ہے صاحب کہ یہ حل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جس بندے نے جو پاکستان بیٹھا ہے اور یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ یا اخبار میں کوئی غلط خبر دی ہے، آپ اس کو بلائیں، اس کو سنیں، اس سے ثبوت مانگیں، اور اگر وہ ثبوت نہ دے سکے اپنی خبر کا، اس کے اوپر جرمانہ کریں، بھاری جرمانہ کریں، مثال بنے پورے پاکستان میں۔ بالفرض میں کہتا ہوں جی میرے پاس خبر ہے صدر آصف علی زرداری ہٹائے جا رہے ہیں اور اس کے ثبوت میرے پاس یہ ہیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے، وہ خبر غلط ثابت ہوتی ہے تو مجھے جرمانہ کیا جانا چاہیے۔ بالفرض میں کہتا ہوں فلاں وزارت میں اتنی کرپشن ہوئی ہے، میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں، اگر وہ ڈاکومنٹس ہیں تو درست ہے، نہیں ہے تو مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں، اگر نہیں ہے تو جرمانہ کیا جائے۔ یہ جتنے بھی قوانین پاکستان میں موجود ہیں، پیکا شیکا، ہم اس کو تو میں ناپسند کرتا ہوں، فواد چودھری جب وزیر اطلاعات تھے، پھر عطا تارڑ، ان سب کے ساتھ صحافیوں کی نشستیں ہوئی، ہم ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے ایک ہی شے کہتے تھے کہ مائی باپ یہ پابندیاں نہ لگائیں، حکومت اور حکومتی ادارے یوٹیوبرز یا صحافیوں کو کنٹرول نہ کریں، یہ کبھی درست نہیں ہے۔ آپ سینئر صحافیوں پہ مبنی، ریٹائرڈ ججز پہ مبنی ایک پینل تشکیل دے دیں، 5 رکنی پینل جو آزاد ہو، اس کے سامنے اگر آپ کو کسی اینکر سے شکایت ہے، رپورٹر سے شکایت ہے، یوٹیوبر سے شکایت ہے، اس کا کانٹینٹ اٹھائیں، اس کے سامنے پیش کریں، پبلک ہیئرنگ کروائیں، لوگ دیکھیں سمجھیں، اس کے بعد اس کے اوپر جرمانہ کریں، پابندی لگا دیں، چینل بند کر دیں، بعد کی بات ہے، لیکن جرمانہ عائد کریں۔ بالفرض اگر کسی صحافی پہ ایک دفعہ جرمانہ ہوتا ہے کہ آپ کی خبر غلط ہے، آپ مجھے بتائیں اس کے لیے اس سے بڑی امبیرسمنٹ کوئی نہیں ہوگی۔ صحافی کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ میرے لیے امبیرسمنٹ میری خبر میں ہے یا نہیں ہے، تو امبیرسمنٹ اسی صورت میں اگر آپ ثابت کریں کہ اس کی خبر غلط ہے تو جرمانے ہونے چاہیے، ریگولیٹ ہونا چاہیے، پابندی حل نہیں ہے۔ پچھلے دور حکومت میں ایوب خان بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، ضیاء بھی تھے، مشرف سب تھے، سب نے پابندیاں لگا کے دیکھ لی تھی۔ ضیاء دور میں اخبارات چھپتے تھے تو پھر صحافیوں نے کیا کام کیا، جو خبر ان کو پسند نہیں آتی تھی وہ صفحہ خالی چھوڑ دیتے تھے، بلینک، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا سینسرشپ ہوئی ہے۔ عبد القادر حسن صاحب کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، معروف کالم نگار، وہ سیاسی باتوں کے عنوان سے کالم لکھتے تھے، مقامی جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے ان کا یہ سیاسی باتیں نہیں چھپ سکتی، انہوں نے سیاسی سے پہلے ایک لفظ لکھا غیر سیاسی باتیں، لکشمی کی کہانی سننا شروع کر دی اور بیچ میں سیاسی تڑکا لگا دیا۔ خیر وہ بڑے لوگ تھے، ان کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا تھا، لیکن صاحب پابندیاں حل نہیں ہوا کرتی۔ جرمانہ کریں، خبر غلط ثابت کریں اور سنوائی کریں، سنیں اگلے کو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات میں کہاں غلطی ہے، اور پھر آپ فیصلہ کریں۔ اب کیا ہوگا؟ اب پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں، پوری دنیا میں یہ خبر وائرل ہوگی کہ 27 چینل بند کر دیے، بھارت نے بھی کیے تھے، آپ بھی کر لیں، اور وہ خبر وائرل ہوگی، لوگ اس کی مذمت کریں گے، حکومت پاکستان کو جواب دینے پڑیں گے۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ ان کو سنتے، ان کے اوپر الزام واضح کرتے کہ جناب یہ جو اسد طور ہے اس نے فلاں بات غلط کی ہے، اس کا ثبوت دے، ورنہ اس پہ جرمانہ کریں، سنیں، اور صحافیوں کا پینل، ججز کا پینل ڈیسائیڈ کرے کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ حکومت کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے؟ حکومت تو وہی بات پسند کرے گی جو اس کے حق میں ہے، اپنے مخالف تو یہ بات ہی نہیں سن سکتے، چاہے کوئی بھی دور حکومت ہو۔ ہم عمران خان صاحب کے دور میں بھی جب چینل اینکرز آفر ہوتے تھے، پابندیاں لگتی تب بھی بات کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ لیکن آزادی اظہار رائے اپنی جگہ مقدم، لیکن اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے تو نتائج کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اس سے زیادہ اب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ افسوس مجھے یہ ہوا کہ مطیع اللہ جان صاحب اور حبیب اکرم صاحب کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ جانے سے پہلے میں صدر مملکت والی کہانی بھی آپ کو واضح کر دوں۔
آپ کو یاد ہوگا کہ اعزاز سید نے خبر دے رکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں ڈٹا ہوں اپنی خبر پہ. فخر درانی صاحب سے آج میری بات بھی ہوئی ہے, میرے پروگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 8 جولائی 2025 کو ایوان صدر میں ایک بڑی اہم فوجی عسکری میٹنگ تھی, جس میں ایک دوسرے صدر مملکت بھی تھے, محسن نقوی بھی تھے, اور وہاں پہ جو نئی نہریں بننی تھیں اس کے اوپر بڑی سیکرٹ ملاقات ہوئی, گفتگو کی گئی. تو وہ مبینہ طور پر ان کے بقول, فخر درانی صاحب کے بقول, وہ جو میٹنگ تھی, وہ جو پلان تھا, وہ سندھ میں کامپرس جماعتوں سے شیئر کیا گیا, جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کچھ حلقے صدر سے نالا ہیں اور ان کو ہٹائے جانے کی خبر کی بنیاد یہ ہے. میں نے چیک کیا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ٹائم لائن کے اوپر 8/7/2024 کو ایک ٹویٹ پڑا ہوا, جس میں وہ جو میٹنگ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کی تصویریں بھی جاری کی گئیں اور کہا گیا کہ اس میں یہ کنال پروجیکٹ ہے کیا. تو وہ کوئی سیکرٹ میٹنگ نہیں تھی. فخر درانی البتہ کہتے ہیں کہ پریس ریلیز اور میٹنگ منٹس میں فرق ہوتا ہے, لیکن فخر درانی کوئی مجھ سے جو گفتگو اس میں وہ ایگری کر گئے, کیونکہ میرا تھیسس یہ تھا کہ زرداری صاحب اس نظام کی ضمانت ہے. زرداری صاحب ہوں, نون لیگ ہو, فوج ہو, یہ ایک دوسرے کے لیے ضمانت ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ صدر کو ہٹایا جا رہا ہے. لوگ کبھی سوچ رہے تھے فیلڈ مارشل صدر بن جائیں, کبھی سوچ رہے تھے ان کو ہٹا کے شاید نواز شریف آ جائیں, کبھی سوچ رہے تھے صدارتی نظام آ رہا ہے. یہ سب خبریں قبل از وقت ہیں. یہ سب خبریں صرف تھوڑا سا ایک سٹیل میٹ میں نئی ڈیبیٹ کو جنم دینے کے لیے سامنے آ رہی ہیں. گو کہ اعزاز ہے یہ سب اپنی خبر پر قائم ہے, میں احترام کرتا ہوں ان کی خبر کا, دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہے ہوں, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ زرداری صاحب جا رہے ہیں کہیں فی الحال. ہاں کوئی صحت کا مسئلہ ہو, خود چلے جائیں تو اور چلے جائیں. عارف الوی صاحب نہیں گئے تھے بھائی جب پی ٹی کی حکومت ختم ہو گئی, آپ انہیں نہیں ہٹا سکے تھے, کیونکہ یہ طریقہ ہوتا ہے مواخذہ, امپیچمنٹ کا یا استعفیٰ, دونوں چیزیں انہوں نے قبول نہیں کی تھیں. اب آصف علی زرداری پچھلے ٹینیور میں بھی اپنے جب صدر تھے تو وہ نہیں گئے تھے. سو دیٹس آل جو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.